अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कल हमने आरियतन जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं उसके हवाले से कुछ मसाइल बयान हुए थे, और आज गवाही के हवाले से इंशाअल्लाह ताला कुछ मसाइल बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में गवाही छुपाने से मना फरमाया है। फरमाया वला तक्तुमुश शहादता, और गवाही को मत छुपाओ। वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, तो जो गवाही को छुपाएगा वो दिल का गुनहगार होगा। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और अल्लाह ताला को तुम्हारे कामों की ख़बर है, जानता है। तो इस आयत करीमा के अंदर गवाही को छुपाने की मज़म्मत बयान की गई है। अल्लाह का आर्डर है कि गवाही छुपानी नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद समाद फरमाएँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतर गवाह कौन है, इसके बारे में मैं तुम्हें ख़बर न दूँ? अर्ज़ की आका ज़रूर दीजिए। फरमाया बेहतर गवाह वो है जो उसको अभी बुलाया नहीं गया, बुलाने से पहले पहले वो ख़ुद गवाही दे दे कि ये मामला यूँ था, मैंने अपनी आँखों से देखा। तो वो क्या है? बेहतरीन गवाह, जो तलब किए बगैर ख़ुद गवाही अदा कर दे। गवाही की तारीफ़ ये है, किसी के हक़ को साबित करने के लिए काज़ी की मजलिस में, पहले काज़ी होते थे, जो इस्लामी निज़ाम है ना उसमें काज़ी होते हैं, उसमें ये जज शज नहीं होते, ये ना ये वकीलों वाला धंधा होता है। उसमें बराह रास्त मज़लूम जाकर डायरेक्ट काज़ी के पास जाता है, दरवाज़ा बजाता है, इजाज़त मिलती है, कोई फ़ीस नहीं, कोई पहले FIR नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट काज़ी के पास जाओ। फ़लाँ आदमी ने इतने पैसे मेरे मारे हैं, बुलाएगा काज़ी उस बंदे को, नहीं आएगा तो फ़ौज भेज के उठवाएगा, जहाँ भी होगा उसको काज़ी की अदालत में पेश किया जाएगा। अब जिसने दावा किया है ये अपने गवाह पेश करेगा, काज़ी गवाहों की गवाही सुनेगा, वहीं फ़ैसला करेगा। कोई दूसरी पेशी नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई फ़ीस नहीं, कोई धक्का नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई वल नहीं, कोई फरेब फराड नहीं, कोई कमाई का धंधा नहीं, वहीं फ़ैसला करेगा। जल्लाद उसको पकड़ लेंगे और जो उसके साथ सलूक शरीयत ने तय किया है वो सलूक उसके साथ किया जाएगा। दुआ करो इस्लाम का सुहाना निज़ाम आ जाए। हैं यहाँ तो ये होता है कि दादा केस शुरू करता है, पोते आकर कहते हैं यार बस करो, बड़ा कुछ लड़ लिया, क्या मिला इस केस है, बस करो यार, हम नहीं लेते, हम छोड़ा, हमने नहीं लेते। तो ये मामला यहाँ पर, तो किसी के हक़ को साबित करने के लिए काज़ी की मजलिस में लफ्ज़ शहादत के साथ सच्ची गवाही देना। कौन सा लफ्ज़ होना ज़रूरी है? लफ्ज़ शहादत के साथ सच्ची गवाही देना। यह है गवाही की तारीफ़। काज़ी की अदालत में काज़ी के सामने किसी के हक़ को साबित करने के लिए लफ्ज़ शहादत के साथ गवाही देना, ये गवाही की तारीफ़ है। कल बयान हो चुका, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो इस्लाम ने हर मामले में दो गवाह रखे हैं सिवाय एक केस के। बाकी सारे केसों के अंदर कितने गवाह हैं? 2 गवाह। एक केस है जिसके लिए 4 गवाह चाहिए, बाकी सारे केस साबित करने के लिए 2 गवाह चाहिए, 2 मर्द हों। अगर 2 मर्द ना हों, एक मर्द हो तो साथ 2 औरतें हों, 2 औरतों की गवाही मिलकर एक मर्द के बराबर होती है। समझ आ गई ना? तो अगर
کافی سارے لوگ اس کیس کے معاملے کی گواہ ہیں، تو پھر یہ گواہی فرض کفایہ ہے، ان میں سے کوئی دو اٹھیں گواہی دے دیں، معاملہ حل ہو جائے گا، گواہی دینے کا جو فریضہ تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف دو ہی آدمی گواہ ہیں، کوئی اور اس موقع کا گواہ بھی نہیں ہے، تو اب ان پر گواہی دینا فرض عین ہے۔ اب گواہی کا رکن، بوقت شہادت گواہ یہ لفظ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اس کے بعد وہ جو معاملہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا اس کو وہ بیان کرے گا۔ یہ جو باقی الفاظ آج کل عدالتوں میں بولے جاتے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، نہ لفظ شہادت ذکر کیا جاتا ہے نہ گواہی ذکر کیا جاتا ہے، شاید کوئی کار بھی دیتا ہو، تو یہ گواہی کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ لفظ شہادت ذکر کیا جائے، اس کا شہادت کا ترجمہ اگر کریں گے تو گواہی بنے گا، لفظ گواہی یا شہادت ذکر کیا جائے، پھر کہے کہ میں اس موقع کا چشمدید گواہ ہوں، میں نے یہ دیکھا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، یا ان کا لین دین ہوا تھا، اس نے اتنا دینا ہے اتنا لینا ہے، وہ اس چیز کا گواہی دے۔ گواہی کی دو شرطیں ہیں گواہ بننے کے لیے، کتنی شرطیں ہیں؟ دو، ایک ہے تحمل اور دوسرا ہے ادا۔ ایک ہے شرط تحمل اور ایک ہے شرط ادا۔ تحمل کیا ہوتا ہے؟ کسی موقع کو، کسی بات چیز کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرنا، دیکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحمل، یعنی گواہی کا تحمل کرنا۔ سمجھ آ گئی نا؟ مثلا نکاح ہوتا ہے نا، تو نکاح کے لیے دو گواہ بلائے جاتے ہیں، بھائی ادھر آ، تم دونوں کا نام گواہ کے طور پر لکھنا ہے، ادھر آؤ۔ وہ جب آئیں گے اور ان کے سامنے نکاح جب ہوگا، ایجاب و قبول ہوگا، جب اتنے حق مہر میں اتنے کے تمہارا نکاح فلاں بن فلاں سے کیا جاتا ہے، تمہیں قبول ہے۔ اب یہ ایجاب و قبول کے موقع پر جو گواہوں کو پاس بلایا جاتا ہے کہ دیکھ لو اور سن لو، تو یہ ہے تحمل۔ کیا ہے؟ گواہی کا تحمل کرنا، گواہی کو دیکھنا، نوٹ کرنا، موقع پر موجود ہونا، اس کو سننا، گواہ بننا، اسے کہتے ہیں تحمل۔ یہ گواہی کے لیے شرط ہے، یعنی جس نے گواہی کا تحمل نہ کیا ہو، شریعت میں وہ بندہ گواہ بن سکتا؟ بولیے نہیں۔ نکاح میں بندے ڈال دیے، بھئی یہ گواہ ہیں، لیکن وہ نکاح کے وقت موجود ہی نہیں تھے، تو وہ گواہ بن سکتے ہیں؟ کیوں؟ شرط نہیں پائی گئی۔ گواہی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ تحمل۔ دوسری شرط ہے ادا، گواہی کو ادا کرنا، پھر گواہی پائی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں دو شرطیں ہیں، جب تک یہ دونوں شرطیں نہ ہوں کوئی بندہ گواہ نہیں بن سکتا۔ ایک گواہی کو نوٹ کرنا، ملاحظہ کرنا، مشاہدہ کرنا، دیکھنا، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو نبی کریم علیہ السلام کو گواہ بنایا ہے نا، اور پتہ ہے سرکار کس کس کے گواہ ہیں؟ ساری کائنات والوں کے گواہ ہیں حضور۔ ذرا سرکار کی شان بھی بیان ہو جائے گی، ذرا اس پر بھی تھوڑی سی بات سن لیں۔ اللہ نے حضور کی اس شان کو قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا ہم نے آپ کی امت کو امت وسط بنایا ہے تاکہ یہ لوگوں پر گواہ ہو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول بھی تم پر گواہ ہو، یعنی نبی پاک علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ کس کس کے گواہ ہیں؟ اب یہ دوسرے پارے کی آیت تھی، دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اب پانچویں پارے میں آ جائیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
اللہ فرماتا ہے محبوب وہ قیامت والا دن آئے گا تو اس وقت تو آپ کی شان دیکھنے والی ہوگی۔ کیسے؟ فرمایا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، وہ گواہی دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا حبیب پہلے ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر ان سارے لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے ہم کھڑا کریں گے۔ یہ قرآن ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی پچھلی امتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور پھر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر ہم قیامت والے دن کھڑا کریں گے۔ تو حضور قیامت والے دن ساری امتوں کے کیا ہیں؟ بولیے۔ اور گواہ کون ہوتا ہے؟ دو شرطیں گواہ بننے کی، ایک ہے شرط ادا اور ایک ہے شرط تحمل۔ گواہی کو دیکھنا، جس نے دیکھا نہ ہو، نوٹ نہ کیا ہو، ملاحظہ نہ کیا ہو، وہ بندہ گواہ بن سکتا نہیں۔ اس کو عدالت جھوٹا کہہ دیتی ہے، وہ تو نے تو دیکھا ہی نہیں، تو کس بنیاد پہ گواہی دیتا ہے؟ تو ایک عام بندہ بغیر دیکھے گواہی نہیں دے سکتا، تو امام الانبیاء بغیر دیکھے گواہی دیں گے؟ بولیے نہیں نا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ساری امتوں کے معاملات رکھ دیے ہیں، حضور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تتحمل عنہم الشہادہ، فرماتے ہیں کہ امتی جو کچھ بھی کرتے ہیں حضور اس کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں، نظارہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور جب قیامت والا دن آئے گا اس وقت سرکار گواہی ادا فرمائیں گے۔ اب گواہی کا تحمل کر رہے ہیں اور اس دن گواہی کو سرکار ادا فرمائیں گے۔ ایک اور آیت سن لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ سرکار گواہ کس کس کے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کن کن کے گواہ ہیں؟ تو لکھا کہ سرکار جس کے رسول ہیں اس کے حضور گواہ ہیں، جس کے رسول ہیں اس کے گواہ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام میرے رسول ہیں کہ نہیں؟ آپ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ تو بولیے پھر میرے اور آپ کے سرکار گواہ ہیں کہ نہیں؟ ہیں۔ اور گواہی کے لیے دو رکن ہیں، دو چیزیں ضروری ہیں گواہ بننے کے لیے، ایک اس چیز کو تحمل کرنا، اس کو دیکھنا، نوٹ کرنا، دوسرا اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا۔ تو سرکار بھی گواہ ہیں تو پھر ماننا پڑے گا، سرکار زندہ بھی ہیں، سرکار ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور قیامت والے دن سرکار ہمارے ایک ایک عمل کی گواہی بھی ارشاد فرمائیں گے۔ اب آئیے ذرا ادھر، اب یہ تو گواہی کی دو شرطیں تھیں۔ اب جس بندے نے گواہی کو تحمل کرنا ہے، گواہی کو ادا کرنا ہے، اس بندے کے اندر کیا کیا خوبی ہونی چاہیے؟ وہ گواہی کے لیے دو بنیادی شرطیں تھیں، گواہی کو تحمل کیا ہو، پھر زبان سے ادا کیا ہو، تو پھر گواہی ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ خالی زبان سے کہہ دے تحمل نہ کیا ہو پھر بھی گواہی نہیں، تحمل کیا ہو لیکن چپ کر کے بیٹھا رہا، گواہی پی گیا، ادا نہیں کی، پھر بھی گواہی نہیں ہوئی۔ گواہی کے لیے دو چیزیں۔ اب گواہ کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ جس نے تحمل کرنا ہے، جس نے بول کر گواہی دینی ہے، اس بندے کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ ذرا سنتے جائیے۔ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل بولیے نہ ہو، مینٹلی طور پر وہ بیمار نہ ہو، انکھیارا ہو یعنی اندھا نہ ہو۔ آنکھیں ہوگی تو دیکھا ہوگا نا، جو اندھا ہو
وہ گواہی نہیں دے سکتا، تو جو مردہ ہو وہ دے سکتا ہے؟ سرکار نے تو دینی ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ سنا رہا ہوں، جو اندھا ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا، تو جو مر گیا وہ کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے حضور نے ہر ایک کی گواہی دینی ہے، تو ماننا پڑے گا موت بے شک آئی، لیکن قبر میں جا کر حضور کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس چیز کا گواہ بنے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو پھر گواہی دے سکتا ہے، وگرنہ نہیں دے سکتا۔ یوں ہی جس چیز کو دیکھا نہ ہو صرف سنا ہو اس کی بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح گواہی کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ عادل ہو۔ کیا ہو؟ عادل ہو، یعنی کہ وہ فاسق، فاجر، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، وہ بندہ نیک عادتوں، نیک خصلتوں کا مالک ہو، پھر وہ بندہ گواہی دے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے کچھ اور چیزیں ہیں، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، انکھیارہ ہونا، اسی طرح گونگا بھی نہ ہو، بولنے کی طاقت پاور رکھتا ہو، پھر گواہی دے سکتا ہے، وگرنہ گواہی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اس بندے پر پہلے کبھی جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے سزا نہ ہو چکی ہو، جس بندے نے پہلے کبھی جھوٹی گواہی دی ہو اور اس کی وجہ سے وہ بندہ سزا پا چکا ہو، تو اس بندے کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ اب یہ شہادت والے، گواہی والے اور بھی ڈھیر سارے مسئلے ہیں، اب وہ ظاہری بات ہے ان کا آپ سے تعلق نہیں ہے، تو ان کو میں سائڈ پہ کرتا ہوں، صرف ایک مسئلہ مزید بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ بندے کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو اس پر گواہی دینے کے لیے جانا لازم ہے۔ اگر گواہ کو اندیشہ ہو کہ گواہی نہ دے گا تو حقدار کا حق ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر وہ بندہ گواہی نہیں دیتا، گواہی چھپا جاتا ہے، تو وہ بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اسے پتہ ہے نا میں نے گواہی نہ دی تو ایک مظلوم کا حق مارا جائے گا، میں گواہی دیتا ہوں تو اس کا حق اس کو مل جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر وہ بندہ جا کر گواہی نہیں دیتا تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ اب قاضی پر کیا واجب ہے؟ عدالت پر، قاضی پر، جج پر واجب ہے کہ جب گواہ، جو گواہ کی شرطیں ہیں، بھئی گواہ اس طرح کا ایماندار بندہ ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو، یہ ساری کوالٹیاں جب پائی جائیں تو قاضی پر لازم ہے کہ گواہوں کے مطابق فیصلہ کر دے۔ اگر وہ گواہوں کی گواہی کو سن کر پھر بھی اس میں ٹال مٹول کرتا ہے اور ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور بالکل گواہی کے مطابق، شرع کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو اب قاضی صاحب خود گناہ گار ہوں گے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اب آگے نماز جمعہ کے کچھ مسائل بیان کرنے ہیں آج برکت کے لیے۔ جمعہ کی جو آیت شریف ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ کے کچھ مسائل ہوں گے اور ساتھ اعتکاف کے بھی مسائل انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے۔ ٹھیک ہوگا جی، فطرانے کا بھی ہو جائے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے بلایا جائے۔ کون سی نماز کے لیے بلا؟ جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے۔ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو ایک قسم کا بلاوا ہے نا نماز کے لیے، جمعہ کے لیے آ جاؤ۔ تو جب اذان ہو جائے، جمعہ کے لیے بلایا جائے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو
بند کر دو، ترک کر دو، روک دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم سمجھو، اگر تم جان جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو جتنے بھی کاروبار ہیں، معاملات ہیں، یہ سارے معاملات وہیں روک کر فی الفور نماز جمعہ کی تیاری میں مشغول ہو جانا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔